अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुस्ताफ़ी हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जल्द ही वो नेशनल असम्बली में भी अपना इस्तीफ़ा जमा कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब बड़ी खबर जो आने वाली है कुछ दिनों में वो ये है कि मुमकिन है 27 तारीख को ये ऐलान करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। नाज़रीन, जो 30 अक्टूबर का जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके बाद ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि इतना कामयाब जलसा है तो काफ़ी अहम शख्सियात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगी। पिछले हफ्ते हमने देखा अल्लामा इकबाल साहब के पोते वलीद इकबाल ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया और इसके अलावा साबिक चीफ IB मसूद शरीफ खटक साहब ने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली है। जिस बात का जिक्र कुछ अरसे पहले इमरान खान साहब ने किया था कि वो 1000 कैंडिडेट खड़े करेंगे अगले इलेक्शन में, लगता है उसकी तैयारी का आगाज़ हो चुका है। लेकिन एक सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुराने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, आजमाए हुए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो क्या ये पुराने खिलाड़ी नए कप्तान के नीचे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे, या जो चेंज की हम बात करते हैं वो इन पुराने खिलाड़ियों के साथ नहीं आ सकेगा? नाज़रीन, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तोपों का रुख जो है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। उन्होंने ये बात बार बार कही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो जलसा था उसकी फंडिंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई थी। मजीद चौधरी निसार साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, आपको सुनाते हैं। कि जी सियासतदान जो है वो अपने असासे ज़ाहिर कर दे। इस पागल खान से कोई पूछे कि असासे तो जब कोई सियासतदान इलेक्शन लड़ता है वो असासे बाकायदा अपने कागजात में भर के देता है। हमने अपने असासे जो हैं वो ज़ाहिर किए हुए हैं। अगर उन असासों में कोई कमी बेशी है तो पागल खान तुम जाओ अदालत में। हमारे पास कवायद हैं किसने फंड किया, हमारे पास कवायद हैं कि कई और मामलात में मैनेजमेंट किस तरह हुई। वो जो रोज एक तमाशा लगाया हुआ होता है ना, फलां के असासे फलां, भाई हम दावत देते हैं इनको, हम हुकूमत में नहीं हैं। खा इनकलाब खान साहब हैं, खा जरदारी साहब हैं, खा कोई और है, हमारे खिलाफ, हमारे असाजात के खिलाफ, हमारी लीडरशिप के खिलाफ कोई चीज है, अदलिया आजाद है, इनके पास लेके जाएं। PMLQ जिस अंदाज से कंसीव की गई, हम ये समझते हैं कि एक और PMLQ कंसीव की जा रही है, मगर वो दौर एक फौजी डिक्टेटर का था। जो तो इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो लिस्ट के ऊपर हैं, वो तो सब शामिल होंगे इमरान खान के साथ। एक तरफ उन्होंने यानी जरदारी को और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो पीछे से वार करने के लिए उन्होंने इमरान खान को एक यानी अपने मोहरे के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक नया मोहरा उठाए, एक नया जो है वो चेहरा सामने करे और उसके साथ ये कोशिश करे कि वो हमें हमारी मंजिल से दूर कर देगी। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने चौधरी निसार अली खान साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की। इसका जवाब कल दिया इमरान खान साहब ने जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। जब ये कहते हैं कि फौज तहरीक इंसाफ के साथ है, नून लीग के और लोग हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि नून लीग तो बनाई एक वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जो फौज ने बनाई है, उसका नाम है नून लीग। और अगर जो काफ लीग बनाई है वो नून लीग से ही काफ लीग बनी, क्योंकि इनकी पार्टी का नजरिया तो है कोई नहीं, नजरिया कुर्सी है और कुर्सी पे बैठ के पैसा बनाना है। नाज़रीन, इन इल्ज़ामात पर और पंजाब पॉलिटिक्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फौजिया कसूरी साहिबा, आप प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोहिल असगर साहब, आप मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आज आपने एक आर्टिकल भी लिखा है इमरान खान के हवाले से, उसमें भी चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ में फौजिया साहिबा आपसे करना चाहूँगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं?
دیکھیں جی شہزاد، اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں میں سمجھتی ہوں یہ بہت غیر ضروری گفتگو ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس مینٹالٹی کو کہ ساور گریوز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی اور چیز عمران خان کے خلاف نہیں ملتی تو آپ یہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان کے پاس زندگی میں بہت موقع رہے ہیں کہ وہ بہت بیک ڈور سے آ سکتے تھے، حکومتوں میں بیٹھ سکتے تھے، وہ حکومتوں کا حصہ ہو سکتے تھے، مگر پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک ہے، اور یہ وہ اس انصاف اور کرپشن کے خلاف تحریک ہے جو انشاءاللہ جب ہماری پارٹی حکومت میں آ بھی جائے گی اس کے بعد بھی یہ تحریک چلتی رہے گی۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور آپ کچھ آگے کوئی بات کریں تو میں اس کا پھر کچھ جواب دوں۔ اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہنے والوں کی زبان نہیں روک سکتے، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی سمجھ اور سوچ بوجھ کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے اسی قسم کی سیاست کرتی رہی ہیں، جوڑ توڑ کی، کسی کے سہارے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا کہ جی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی سوچ اسی حد تک محدود ہے اور وہ اسی دائرے میں بات کرتے ہیں۔ فوزیہ صاحبہ، ہم نے جو کلپس دکھائے وہ تو جھلکیاں تھیں، لیکن جو تفصیلاً گفتگو تھی اس میں چودھری نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ 4-6 ہفتوں میں جو ہے اتنا بڑا جلسہ بھی ہو گیا اور اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے اس کے پیچھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس قوائف بھی موجود ہیں کہ جو آپ کا جلسہ تھا اس کو بھی فنڈ کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں شہزاد، میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ یہ 4-6 مہینے کی جستجو نہیں ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ سٹرگل 15 سال سے چل رہی ہے، اور یہ ایک سالڈ سٹرگل ہے جس میں عمران خان الحمدللہ وہ واحد سیاستدان ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر جنہوں نے ملک میں بیٹھ کے تمام قربانیاں دی ہیں، انہوں نے تمام سیاست اپنی یہاں کی ہے، الیکشن جیتے ہیں تو پاکستان میں رہے، ہار گئے تو پاکستان میں رہے، پارٹی چھوٹی تھی تو نہیں چھوڑ کے بھاگے، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لہٰذا یہ بہت غلط بات ہے، اگر جن حضرات کو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ویژن کی کمزوری ہے کہ ان کو نہیں دکھ رہا کہ پاکستان میں اتنی بے چینی، اتنی الجھن، اتنی پریشانی ہماری قوم کو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان تمام بڑی جماعتوں کے اندر جو بھی لوگ موجود رہے ہیں جن کو حکومتوں میں موقع ملا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، بٹ دے نیور ڈیلیورڈ، جب انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے تو وہ ان کا اتنا ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام کے جذبات سے اور ان کی مصیبتوں سے کہ وہ یہ سینس نہیں کر سکے کہ ویئر دا کنٹری از موونگ۔ خان صاحب آج سے نہیں، خان صاحب بہت ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سونامی آ رہا ہے۔ ہم وہ جمہوری جماعت ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو چینج پاکستان کو جس کی بے انتہا ضرورت ہے شدت سے، اور جو کہ انشاءاللہ آئے گی، کہ وہ ایک ایسا انقلاب ہو جو ایک بیلٹ کے تھرو آئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ خونی انقلاب ہو۔ خان صاحب اگر چاہتے تو پبلک کو موبلائز کر سکتے تھے اس چیز کے لیے سڑکوں کے اوپر، مگر ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی، ہمیں میڈیا اتنی اٹینشن نہیں دیتا تھا۔ آپ نے کہا کہ انقلاب جو ہے وہ آئے لیکن بیلٹ باکس کے تھرو آئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ شہزاد صاحب کا جو آرٹیکل تھا اس میں بھی اسی چیز پر کچھ حد تک گفتگو کی گئی تھی۔ لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا روہل اصغر صاحب، یہ جو الزام آپ لوگوں نے لگایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ پر کھیل رہی ہے، کیوں لگایا، اور کیا ایسے شواہد آپ کے پاس ہیں جو آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فنڈنگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی تھی، جو مینجمنٹ تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس جلسے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد، یہ اس بات میں اتنی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی نے یہ بات کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو الائی ہیں، جو کاف لیگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ سر فی الحال تو آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور پچھلے 2-3 روز میں رانا ثناء اللہ صاحب نے، چودھری نثار صاحب نے جو ہے یہ بارہ کہا ہے، تو میں آپ سے سوال کروں گا، جب وہ میرے شو پر آئیں گے میں ان سے بھی سوال کروں گا۔ آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ شواہد بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ بات سوال کی نہیں ہے، بات ہے اس جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی، کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی یہ بات نہیں کر رہی، باقی جو جماعتیں ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی حکومت کا کوئی ذمہ دار شخص ایسی بات کرے تو پھر اس میں کچھ تھوڑی بات نظر آتی ہے۔ اور جب حکومت کا کوئی ایک ایسا الائی جو بڑا اسٹرانگ الائی ہو وہ یہ بات کرے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے۔
اس کے علاوہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ چوہدری نثار صاحب نے، کیونکہ چوہدری نثار صاحب ایک بڑے میچورڈ پولیٹیشین ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بڑے ویل انفارمڈ پولیٹیشین ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کی ہوگی تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی جو انہوں نے یہ بات کی ہے اور میڈیا کے سامنے یہ بات کی ہے. اور یہ اگر ہے تو پھر یہ دیکھیے گا کہ اب ان باتوں کو آپ چھپا نہیں سکتے الفاظ کے ساتھ، یا اس کو گول کرنے کے بعد آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. باتیں تو باہر آ جاتی ہیں. میں تنقید نہیں کرنا چاہتا نا، میں ماضی میں جھانک کے دیکھنا نہیں، ہم یہی جاننا چاہیں گے روہل ازہر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں باہر آ جاتی ہیں تو ہمیں کچھ بتائیں، کوئی ایویڈنس ایسا ہے جس سے ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں فیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ہے. آپ شہزاد ایک طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گے تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، تو پھر یہ ایویڈنس جو ہے وہ تو پھر چوہدری نثار صاحب کے پاس ہے نا. شاید وہ اس صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہوں کہ جب صحیح وقت آئے گا تو پھر وہ ایویڈنس آپ کے سامنے لے آئیں گے اور بتا دیں گے آپ کو کہ یہ کیا اصل معاملات کیا ہیں. تو پھر چوہدری صاحب وقت آنے پر آپ کو بتا دیں گے. شہزاد چودھری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. میں شہزاد چودھری صاحب سے ان کا تجزیہ لے لوں. شہزاد چودھری صاحب، یہ اکثر امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اس جلسے کے بعد، اور اب جب مسعود شریف خٹک صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، چند ایسے لوگوں نے جوائن کیا ہے جن کا ماضی جو ہے ہم ان کو منسلک کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ سب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. تو اب یہ ایک اور انڈوس ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ کھیل رہی ہے. کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں اور واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا اسی جمود کو تھوڑا ہلا دینا ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے. اور ان کا جو جلسہ تھا جس کے اندر کے بہت سارے جوان لوگوں نے شرکت کی، اور خاص طور پہ اس ایسے ملک کے اندر جس کا 60% جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، ان کو ایک سیاسی دھارے کے اندر لے کے آنا اور ایک ڈائریکشن کے طور پہ روشناس کرانا، اگر پورے مکمل طور پہ نہیں تو کم از کم اس جلسے کی ایک پروپورشنیٹ حد تک، وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ اس طریقے سے پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اور امید کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ایک بہت پازیٹیو ملک کے لیے ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اب آیا عمران خان صاحب اس تبدیلی کو لا سکتے ہیں یا نہیں، وہ ایک مختلف سوال ہے. فوزیہ قصوری صاحبہ کی موسٹ باتوں سے، زیادہ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. صرف ایک چیز سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اعتراض کرنا چاہیے اس وقت ان کو بھی اور ان کی پارٹی کے باقی لوگوں کو بھی. اس قسم کی زبان جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی ہم عمران خان صاحب چاہتے تو ہم خونی انقلاب جو ہے کچھ اور بھی ان کو روپ دے سکتے تھے، انقلاب، خونی انقلاب. خدا دیکھیے، اگر عمران خان یہی بات کریں گے تو پھر ان میں اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ جو ایکسائٹمنٹ عمران خان کے بارے میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، ہم جیسے لوگ جو لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس میں کرٹیسزم بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی اگر لے کے آنی ہے تو اس سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ جمود جو طاری ہو چکا تھا ایک کنٹینیوٹی آف دا پروسیس کے حساب سے، ایک طرز کی سیاست سے، اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جہاں تک آ گیا سوال کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یا نہیں، دیکھیے عمران خان کی اگر کوئی اسٹرینتھ ہے میرے حساب سے اس وقت تک تو وہ ایک ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے. جس دن وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، چاہے یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور میں آپ سے یہ کہہ دوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 30-35 ہزار لوگ تو جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن لاکھ کا مجمع یا لاکھ کے لگ بھگ یا اس قسم کا مجمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سمجھدار ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیے انہوں نے آئی جی آئی کے کانٹیکسٹ میں بہت مار کھائی اور گالیاں بھی بہت کھائی ملک سے اور قوم سے. اس سے پہلے بھی ہمارا ان کا سیاست کے اندر جو تعلق رہا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بالکل سے لا تعلق ہوں گے، لیکن وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سامنے لا کے اگر ملک میں کسی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو وہ اس تبدیلی کو خراب بھی نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پرومس ہے، اس پرومس کو ابھی تک کوئی رستہ نہیں مل رہا. کوئی فکر اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، ایک ڈیولپ کریں اور اپنے آپ کو خدارہ اس عوامی سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا مختلف طریقے سے سوچیں تاکہ آپ ایک مختلف پارٹی نظر آئیں، مختلف سوچ کے ساتھ نظر آئیں. مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. یہ مجھے بتائیں شہزاد چودھری صاحب کہ ابھی جو فوزیہ صاحبہ نے یہ بھی بات کی کہ انقلاب جو آئے گا وہ بیلٹ باکس کے تھرو آئے گا، کس طریقے سے یہ ممکن نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک جو ہم نے تنقید دیکھی ہے میڈیا کی جانب سے جو پچھلے چند روز سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ایسے لوگ جوائن کر رہے ہیں جو کہ
آزمائے ہوئے لوگ ہیں, پہلے بھی وہ پرفارم نہیں کر چکے ہیں, آئندہ کیسے اچھا پرفارم کریں گے, اور چینج کی جو بات کرتے ہیں خان صاحب, وہ چینج پرانے لوگوں کے ساتھ کیسے آئے گا؟ کچھ عرصہ پہلے یہ تنقید ہوتی تھی کہ کلوز ڈور پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کوئی ان کے پاس وننگ کینڈیڈیٹس نہیں. اب جب وننگ کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں تو تنقید جو ہے وہ کچھ اور طرح کی ہو رہی ہے. تو کس طریقے سے یہ بیلٹ باکس کے تھرو جو ہے انقلاب آئے گا پھر؟ دیکھیے, میں الیکٹورل سائنٹسٹ تو نہیں ہوں, میں نے ساری عمر فوج میں گزاری, ایئر فورس کا جہاز اڑاتا رہا, لیکن میں آج چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر یہ آج بیٹھ جائیں, میرا خیال میں جو پرانی پارٹیاں ہیں اس کو بہت بہتر جانتی ہیں, اگر یہ ہر کانسٹیٹوئنسی کو لے کے پنجاب کی, پختونخوا کی, سندھ کی اور بلوچستان کی بیٹھ جائیں اور اس کی ڈائنامکس کو, لوکل کانسٹیٹوئنسی کی ڈائنامکس کو اگر اسٹڈی کریں تو ان کو میں سمجھتا ہوں بڑے سائنٹیفک بیسس کے اوپر اپنی پرابیبلٹی آف سکسیس کا پتہ لگ جائے گا. یعنی کئی جگہوں کے اوپر صرف اور صرف اس کے اوپر بیسس آن ٹرائبل الیجنس, اس کے اوپر فیصلہ ان کو نظر آئے گا. ایک دو لوگ ہوں گے انہیں اسی گروپ کے, لیکن ان میں سے کوئی ایک نہ ایک چن رہا ہوگا. اب جس کے اوپر اس نے ہاتھ ڈال لیا وہ اس پارٹی کو ٹکٹ, اس آدمی کا, اس پارٹی کو اس کا مل جائے گا. اچھا, کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کی سیاست کے اندر موسٹ لائکلی the names will carry. اچھا, اب یہ جو بھٹو صاحب کی سوچ دماغ میں عمران خان صاحب کی آتی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ he is a charismatic leader, I can see him doing well, لیکن he still has to develop a philosophy. ان کے ہاں اور بھٹو میں جو فرق ہے وہ فلسفی کا فرق ہے, یعنی ایبسنس آف فلسفی اور ان کے ساتھ ایک فلسفی تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک ایک پولیٹیکل فلسفی آف چینج نہیں لے کے آتے, یہ ضروری نہیں کہ اشتراکیت کی طرف جائیں, لیکن خدا را اس جو جمود ہے, جو برا حال ہوا ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس کی خاطر کوئی نہ کوئی ایک سوچ کو, اپنی سوچ کو گہرا کریں. بڑا سامنے لکھی ہوئی ہے, دیوار پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ان کو پڑھنے کو انٹرنلائز کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ڈے ٹو ڈے سیاست ہے اس سے اوپر رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ بھی اتنے ہی خدا نخواستہ اتنے گندے نہ ہو جائیں جتنے کہ پبلک کی پرسیپشن ہے کہ سیاست انفارچونیٹلی سفر کیے ہوئے آج. ٹھیک ہے فوزی صاحب, میں آپ سے اس کا جواب تفصیل لوں گا بریک کے بعد کہ یہ جو سٹرگل ہے 15 سال کی, کیا وہ کھو گئی ہے, کیا وننگ کینڈیڈیٹس کی طرف سارا فوکس ہے اس وقت؟ لیکن اس سے پہلے روہیل اصغر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ کافی سارے لوگ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیو لیگ کے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو یہ چلے ہوئے کارتوس آپ کے خیال میں تبدیلی لا سکتے ہیں کسی قسم کی؟ دیکھیں صاحب, میری عادت میں شامل ہے کہ میں تنقید نہیں کرتا, میں تو آپ کے سامنے کوئی حقائق بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ سیاستدان کے لیے چلے ہوئے کارتوس, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سیاست میں کوئی بھی میں چلا ہوا کارتوس نہیں ہوتا ہے. سیاست میں سیاستدان ہیں, وہ ان کے اپنے حلقہ انتخاب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کاف لیگ کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کی اپنی ذاتی حیثیت اس حلقہ انتخاب میں کیا ہے, اور انہوں نے جو 2008 کا الیکشن ہارا تھا وہ کس پوزیشن میں آ رہا تھا. میں ایک آدھ کو تو میں جانتا ہوں وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آیا تھا. تو اس طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ, چلیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں جی کہ وہ ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور سب کچھ ہوگا, لیکن ایک شخص جس نے, میں یہ بہت بڑی بات نہیں کرتا, یہ تو خدا کی ذات کو علم ہے کہ کل آنے والے وقت میں آپ کیا کریں گے, لیکن ایک شخص جو 7 یا 8 ہزار ووٹ لیتا ہے عمران صاحب کی سپورٹ کے ساتھ, وہ 7-8 ہزار کو کتنا بڑا کر سکتا ہے. یہ تو میں بات کروں آپ کا رورل ایریاز میں. اور جہاں تک اربن ایریاز کا تعلق ہے, وہاں تو میرے خیال میں ابھی تک ایسا کوئی شخص یا کوئی ایسی شخصیت, قداور شخصیت وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں نہیں گئی. پی ٹی آئی میں ابھی آج ایک واقعہ ہوا ہے جس کا جواب تو پھر پیپلز پارٹی بہتر طریقے پہ دے سکتی ہے, کیونکہ اس سے ان کو شاید اس کی بات کی تھریٹ آئی ہوگی کہ ان کا اپنا ایک ووٹر یا ان کے سپورٹ کرنے والے یا ان کے ذاتی ووٹرز جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے پاس, یہ ضرور ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک جلسہ کر لیا, جلسہ کسی سونامی یا تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتا. اب میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑا جلسہ کر لیا, کل کو اگر یا پرسوں کو وہیں اسی مقام پہ پیپلز پارٹی اتنا بڑا جلسہ کر لیتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی اتنا بڑا جلسہ کر لیتی ہے, تو پھر آپ کے لیے تجزیہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اصل تبدیلی پھر کون لائے گا. اب جتنی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5-4 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی تواتر کے ساتھ اس بات پہ تکرار کر رہی ہے کہ اس ملک کا سوچیں, اس ملک کے بسنے والوں کا سوچیں, امن اس ملک میں آنا چاہیے, اس میں انرجی کرائسس ختم ہونی چاہیے, کرپشن کو ختم ہونا چاہیے.
تو اس میں کوئی اتنا کوئی تبدیلی والی بات نظر نہیں آتی. اور جب تبدیلی والی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں الیکشن پروسیس میں جاتے ہیں تو پھر دیکھیے شہزاد ایک اور چیز جو سامنے نظر آتی ہے جو میں نے اپنے ماضی میں دیکھا ہے, جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو پھر اس وقت بھی بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, روح پذیر ہوتی ہیں, بہت سارے گروپس بنتے ہیں, بہت سارے الائنسز کریٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں. اس لیے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں بشمول میرے سب لوگوں کو جو جتنے سیاستدان ہیں ان سب کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے. الفاظ کے ٹھیک ہے, جب چناؤ آپ کریں یا الفاظ کریں تو وہ ایسے ہونے چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, بلکہ اگر آپ اسے بہتری کر سکتے ہیں تو آپ لے آئیے. I have to take a break. مجھے اس بریک کے بعد جو ہے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ایک کمرشل بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.